बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन, मैं रज़िया महसूद आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। यकीनन आप लोग खैरियत के साथ होंगे। आज हमारे इस पॉडकास्ट में डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ़ समाजी कारकुन जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, आमिर सुहेल सदुज़ई, जो सहारा फाउंडेशन के बानी हैं। आज हम उनकी ज़िंदगी, उसकी मुश्किलात और उसके जो स्ट्रगल हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे उसकी ज़बानी। सबसे पहले सर, मैं आपको अपने पॉडकास्ट में शुक्रिया आपका अदा करती हूँ कि आप आए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने। आपका बहुत शुक्रिया रज़िया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा और ये मौका दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी और अपने काम के हवाले से दोस्तों के साथ शेयर कर सकूं। सर जी, आप तो हमारे लिए जो है एक मोटिवेशन है, एक इंस्पायरेशन है हमारे सोसाइटी के लिए कि आप खुद जो है इस हालत में और दूसरे लोगों के लिए सहारा बने हुए हैं। आप सबसे पहले अपने क्वालिफिकेशन के हवाले से बताएं और ये भी बताएं कि डेरा इस्माइल खान में किस इलाके से, किस कौम से जो है आपका ताल्लुक़ है, तालीम आपने कहाँ से हासिल की? मेरा नाम, जिस तरह आपने बताया कि आमिर सुहेल सदुज़ई है, ऑफिशियल नाम तो मोहम्मद आमिर सुहेल है और जो आम पब्लिक में मशहूर है तो वो आमिर सुहेल सदुज़ई के नाम से। और मेरा ताल्लुक़ सदुज़ई ख़ानदान से है, डेरा इस्माइल खान का सदुज़ई ख़ानदान है, वहाँ से ताल्लुक़ है। मेरे वालिद साहब फूड ऑफिस में जॉब करते थे, बाद में उन्होंने वकालत की थी और वो एज ए वकील उन्होंने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बार में कुछ अर्सा काम भी किया था। एक हादसे में वो फौत हो गए थे। और हम कम्प्रीहेंसिव स्कूल था आजकल जिसे वेंसम कॉलेज कहा जाता है। कम्प्रीहेंसिव स्कूल से मैंने अपनी मैट्रिक की थी। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नंबर 1 जो है वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की थी। उसके बाद कुछ कंप्यूटर कोर्सेज़ वगैरह और बाकी जो है मुख्तलिफ कोर्सेज़ करने के लिए इस्लामाबाद गए थे। वहाँ पर हमने लैंग्वेज कोर्सेज़ वो भी वहाँ से किए थे। स्टूडेंट दौर था, उसके अंदर सियासत में इन्वॉल्व रहे थे, सियासी पार्टी और सियासत में भी हिस्सा लेते थे। और सोशल वर्क जो था ये शुरू से ही हमारा एक, जिसे कहते हैं कि जीन्स में भी कि आप कह सकते हो है, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी बाय नेचर जो थे वो इसी तरह से थे कि जो लोगों के साथ उनका मेल जोल और काम आना और जो भी उनसे हो सकता था। अल्लाह बख्शे मेरी वालदा भी, उनका भी यही हिसाब था। मेरे भाई भी कोशिश करते हैं, हम अपने इलाके में मोहल्ले में जो भी हो सकता है वो करते रहते हैं। मेरा एक बहुत बड़ा क्रेज़ की हद तक मुझे शौक़ था आर्मी में जाने का, क्योंकि उस वक्त मैं ये समझता था कि जी जब बंदा एक ख़ास ज़िंदगी की एक ख़ास एज में आता है तो कुछ करने का जब सोचता है, मेरे जहन में था कि मैं अपने मुल्क की खिदमत या अपनी कौम की खिदमत जो है शायद आर्मी में जाके वो कर सकता हूँ। तो मैंने अपने आप को फ़िट रखना और कोशिश करते थे कि जी अपने आप को फ़िट रखें और सेट हों कि आर्मी में जा सकें जब एक ख़ास वो। मगर बदकिस्मती से मैं मैट्रिक जब इम्तिहान वगैरह हमने दिए तो एक फ्रेंडली मैच था हमारा हॉकी का, तो मैं हॉकी भी खेलता था। तो उसमें कुछ मुझे वो हॉकी लगने से कुछ डैमेज हो गया था, वो अनफिट हो गया मैं और इस काबिल नहीं रहा कि जी आर्मी में या उस तरफ जा सकता। फिर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया मेरी ज़िंदगी में, जिसमें यह था कि एक हमने एहतजाजी रैली थी, उसके अंदर किस पार्टी के साथ आपका ताल्लुक था? मेरा पीपल्स पार्टी के साथ, मैं पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन में था। ज़ियाउल हक के दौर में मैं जब पीपल्स पार्टी और इस किस्म की सियासी पार्टियों पर पाबंदी भी थी, एक एहतजाजी रैली के दौरान मुझे पुलिस लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा, जिससे ये था कि मेरी गर्दन और रीढ़ की हड्डी उस पर कुछ चोटें आई थी जो बतदरीज फिर मुझे माजूरी की तरफ ले गई। और हम 3 भाई हैं हम, और वालदा हमारी फौत हो चुके हैं, वालिद साहब हमारे फौत हो चुके हैं, मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। आपने सियासी पार्टी का जिक्र किया, पीपल पार्टी के साथ आप उस वक्त आप क्या समझते थे कि पीपल पार्टी जो है वो डीआई खान या इस इलाकों के लिए वो क्या उसका किरदार था या वो क्या रोल प्ले करेगी मजीद? जो वालिद साहब हमारे थे वो भी थोड़ा सोशल लाइफ और उस किस्म की हमारा एक स्टाइल था। उस वक्त जो मुकाबला था यहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम और पीपल्स पार्टी, ये 2 जमातें होती थी। तो मैं समझता था कि वो वहाँ पर इतना वो नहीं था जो हमारी जो अपनी सोचें थी या जिस तरह से मैं सोचता था। तो मुझे पीपल्स पार्टी या पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन में जब हम गए वो ज़्यादा नज़दीक लगी। वो जो नारा था भुट्टो साहब का, इस्लामिक सोशलिज्म का जो उन्होंने नारा लगाया था, वो हमारे लिए बड़ा अट्रैक्ट हमें उसने किया। हम फिर उसी हिसाब से भुट्टो साहब के पैरोकार बन गए। पीपल्स पार्टी और पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन और पीपल्स यूथ तक हमने सियासत में रहे। मगर फिर उसके बाद बीमारी और अपनी माजूरी और मुख्तलिफ मराइज़। आप सारा फाउंडेशन के बारे में तो जानते हैं कि एक फाउंडेशन है जो माजूर लोगों के लिए या बाकी लोगों के लिए सहारा बना हुआ है, लेकिन उसका जो बानी है जी उसने सहारा फाउंडेशन जो ऑर्गेनाइजेशन जी है वो क्यों बनाया और वो खुद
کن حادثات سے گزر کر اس اسٹیج تک پہنچا، یہ جو ہے یہ ہم ضرور سننا چاہیں گے. اچھا یہ جس طرح میں نے کہا نا کہ وہ ایک پولیس لاٹھی چارج ہوا، اس کے اندر مجھے ریڑھ کی ہڈی پہ کچھ ایسی وہ چوٹیں لگی تھی جو بتدریج جس طرح کہتے ہیں کہ نہیں جی وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتی گئی وہ اس کی تکلیف. پھر یہاں ڈی اے خان میں جب مجھے ایڈمٹ کیا گیا ہاسپٹل میں، کافی زیادہ تکلیف تھی تو یہاں ان کو سمجھ نہیں آئی، تو پھر مجھے لاہور ریفر کیا گیا، کبھی کہاں ریفر، تو ڈاکٹرز کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے. اتنا کمپلیکیٹڈ وہ ہو چکا تھا کیونکہ وہ شاید ایسا کوئی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے اس وقت شاید اتنی جدید وہ مشینری وہ بھی نہیں تھی موجود تھی جس سے ڈائگنوز ہو سکتا، اور بہت ساری چیزیں ایسی تھی ابھی مراحل میں تھیں، تو وہ بتدریج بڑھتا گیا. تو وہ بتدریج اس طرح بڑھا کہ جی اس نے پھر وہ میرے جو نچلا حصہ تھا اس کو بھی ڈیمیج کرنا شروع کر دیا. اس کے اندر بقول ڈاکٹرز کے کہ کوئی پس سی پڑ گئی تھی، اور جو جس نے انکولائز کرنا شروع کر دیا تھا، میرے نچلے جوڑ جو تھے ان کو بھی انکولائز کرنا شروع کر دیا تھا. جیسے آپ دیکھ رہی ہیں سب وہ کرتے ہیں کہ جی میری نیک کی موومنٹ نہیں ہے، میں اپنی گردن کو موو نہیں کر سکتا عام بندوں کی طرح، سٹفنس ہے اس کی. جیسے یہ نچلا حصہ میرا متاثر ہو تو اس سے یہ ہوا کہ میرا چلنا پھرنا اور زندگی کے جو معاملات تھے وہ بتدریج کم ہونا شروع ہو گئے، اور میں بیڈ پہ جانا شروع ہو گیا. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے جس طرح ہیلے بہانے ہوتے ہیں، کبھی دم درود ہے، کبھی کیا ہے، کبھی دیسی دوا ادویات ہیں، اس قسم کی چیزیں ساری چلتی رہیں. کن سن کی بات ہے جو آپ کے ساتھ یہ واقعہ اس طرح پیش ہوا؟ اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو شہادت تھی اس موقع پہ غائبانہ نماز جنازہ ہم نے پڑھا تھا 79 میں یہاں جی ادھر نواز پارک میں نا جی. اس کے بعد پولیس لاٹھی چارج ہوا تھا تو اس کی وجہ سے پھر وہ ڈیمیج ہوا تھا. آپ میرڈ تھے؟ شادی؟ نہیں اس وقت میں تھا ینگ تھا اور شاید کالج کے ابتدائی اس میں تھا. اور آپ ان میرڈ تھے، اسٹوڈنٹ تھے کالج لیول کے، اور آپ کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ پیش آیا، پھر اس کے بعد بس پھر وہ سلسلہ چلتا رہا جی. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید 7 سے 8 سال کا عرصہ جو ہوگا میرا اسی قسم کی اس میں رہا کہ جی کبھی ہم لاہور جا رہے ہیں، کبھی اسلام آباد جا رہے ہیں، کبھی 8 سال جی. وہ اس میں پھر ایک بڑا تکلیف دہ ایک مراحل تھے. اینڈ آف دا ڈے یہ ہوا تھا کہ جی میری موبلٹی جو تھی بالکل ختم ہو گئی تھی، بڑی پین فل موبلٹی تھی، اس میں بہت شدید درد ہوتا تھا. شاید وہ مجھے دیکھنے والے بھی اس وقت رو پڑتے تھے جو میری حالت ہوتی تھی، میرے جو کرب تھا میرے چہرے پہ جو ہوتا تھا، میں کئی دفعہ خود بھی رو رہا ہوتا تھا چلتے ہوئے یا اپنے موو کرتے ہوئے اپنے آپ کو. پھر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جی ایک میرے کزن کی شادی تھی رحیم یار خان میں، میرے خالہ زاد بھائی تھے، ان کی شادی تھی، وہاں پر ہم لوگ گئے تو سب فیملی کے لوگ جا رہے تھے. تو میری والدہ جو تھی اللہ بخشے وہ میری وجہ سے وہ بھی نہیں جا رہی تھی، اور جب میری خالہ کو پتہ چلا تو وہ بڑی اداس بھی ہوئی، اور انہوں نے پھر ریکویسٹ کی کہ جی آپ لوگ آ جائیں. یہ کہانی میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس کے ساتھ میرے وہ زندگی کا جو ایک یو ٹرن ہے وہ ٹرن جو وہاں سے وہ ٹرن ہوتا ہے یہ چیزیں. ہم پھر رحیم یار خان میرے کزنز اور بھائی اور جتنے بھی ساتھ جا رہے تھے شادی کے اس موقع پہ، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو سنبھالیں گے اور بس لے جائیں گے، اور خالہ آپ بھی چلیں. تو ہم لوگ چلے گئے، ٹرین کا سفر تھا، وہاں پر پہنچ گئے اور شادی وغیرہ، اور جو تکلیف میری تو تھی بٹھا دیا جاتا تھا ادھر ادھر، مگر یہ تھا کہ خالہ کو بھی تسلی ہو گئی، کزن کو بھی تسلی ہو گئی کہ یہ لوگ آ گئے ہیں نا جی، شمولیت ہو گئی ہے. مگر میری حالت بتدریج خراب تھی چونکہ، اور سفر اور اس کی وجہ سے مزید بھی خراب ہو رہی. تو وہاں کسی نے مشورہ دیا کہ جس کا ہومیوپیتھک علاج کیا جائے، فلاں ایک ہومیوپیتھک ہیں بڑے اچھے ہیں. تو میرا وہ علاج شروع ہو گیا وہاں پر. چونکہ خالہ کا گھر تھا تو امی لوگ جو تھے وہ واپس آ گئے اور مجھے وہیں چھوڑ دیا گیا. وہ کیئر کرنے والے تھے موجود تھے گھر میں. وہ ٹریٹمنٹ جب شروع ہوا تو اس ٹریٹمنٹ کے دوران شروع میں کچھ فائدہ ہوا، مگر یہ کہ بتدریج اس نے مجھے مزید خراب کرنا شروع کر دیا. اس خرابی کی وجہ سے یہ تھا کہ میری جو حالت تھی وہ شاید جسے کہتے ہیں نا ہڈیوں کا ڈھانچہ، اگر وہ اس وقت کی میرے کچھ تصاویر شاید موجود ہوں گی وہ دیکھیں تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بالکل جس طرح میں وہ نچوڑ لیا جاتا ہے نا کسی چیز کو، اس طرح سے تھا حالت. تو میرے چھوٹے بھائی مجھے لینے کے لیے وہاں سے کہ جی اب اس کی حالت ایسی ہو رہی ہے، اور ایسے لگ رہا تھا کہ شاید میں مزید سروائیو نہیں کر سکوں گا، شاید زندگی کے آخری جو تھی وہ شاید جنگ لڑ رہا ہوں. ایسے سب کو یہ احساس ہو رہا تھا، اور مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا تھا کہ میں بتدریج وہ ختم ہو رہا ہوں. تو وہ مجھے لے کر وہاں سے ٹرین میں ہم روانہ ہوئے. رستے میں جو تھا بھاولپور آتا تھا، رحیم یار خان سے جب آپ ملتان کی طرف آتے ہو تو بھاولپور آتا ہے. اور میں جب ٹرین میں سفر کر رہا تھا، ٹرین کے جو وہ ہلکی ہلکی ہچکولے ہوتے ہیں، ان ہچکولوں کے دوران جو میری پین کی حالت تھی، میں مسلسل سسکیاں شاید لے رہا تھا نا درد کی وجہ سے، اور میں بہت تکلیف میں تھا. تو جو سواریاں بیٹھی ہوئی تھی وہ بھی ڈسٹرب تھیں، اور میرا بھائی بھی بڑا ڈسٹرب تھا. تو طے پایا کہ جی میرے ماموں جو تھے اس وقت اللہ مغفرت فرمائے ان کی، وہ اس وقت MS تھے، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تھے بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل کے. تو وہاں پر ان کی وہ پوسٹنگ تھی، اور
طے ہوا کہ جی ہم یہیں پر اترتے ہیں. پھر ہم نے ایسے ہی کیا, ماموں کو فون کیا گیا, وہ ایمبولینس آ گئی, مجھے لے کر گئے وہاں پر. رات کو جس طرح انجیکشن وغیرہ لگا کے مجھے سلا دیا گیا, والدہ کو, باقی گھر والوں کو ادھر اطلاع کر دی گئی. اس میں یہ ہوا کہ صبح کو جب وہ ہوا تو ماموں نے کہا کہ جی آپ ان کو لے کر, بھائی میرے کو کہا کہ جی آپ لے کر میرے آفس آئیں گے, ایمبولینس آئے گی, اس میں لے کر آپ آئیں. تو آفس میں مجھے جب لے کر گئے تو وہاں پر وہ شخص بیٹھا ہوا تھا جس نے, جو شاید سالوں پہ محیط جو ایک وہ تھی سرچ تھی کہ بھئی مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے. اور ان صاحب نے جب ایک نظر اس طرح مڑ کے دیکھا, میرے ماموں نے جب مجھے وہ لے کر گئے اندر اور ان کے اس میں آفس میں, ماموں نے, مجھے ابھی تک الفاظ یاد ہیں ان کے, کہ ڈاکٹر صاحب یہ میرا بھانجا ہے جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے. تو انہوں نے مڑ کے دیکھا اور پھر انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو فلاں مسئلہ لگتا ہے اور اس کے ٹیسٹ کرتے ہیں. تو وہ تھے ڈاکٹر تحسین احمد چیمہ صاحب, آرتھوپیڈک سرجن ہیں, بہت بڑا نام ہے ان کا اپنے آرتھوپیڈک سرجری میں. انہوں نے پہلی نظر میں وہ اس مسئلے کو پہچان لی اور وہیں پر پھر چونکہ وہ ماموں خود MS تھے, انہوں نے فوراً وہ ذمہ داریاں لگا دی اور میرے ٹیسٹ وغیرہ شروع ہو گئے, پروسیس ہوا. اس ٹیسٹ میں ساری وہی چیزیں ڈائگنوز ہوئی جو ڈاکٹر صاحب نے, جو ڈاکٹر صاحب نے جو بتائی تھی. اس کی بنیاد پہ پھر طے ہوا کہ جی ان کی تو الٹیمیٹلی یہ ہپ جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہوگی اور یہ سارا کچھ, اور اس پروسیس سے آپ کو گزارنا پڑے گا. تو بس وہ جو اترنا تھا وہ تھوڑی دیر کا, یا ایک خاص وجہ سے اترنا جو تھا, وہ ایک زندگی کا ایک ٹرن وہیں سے وہ شروع ہوا. پھر میں وہیں پر رہ گیا اور ماموں کا گھر چونکہ ادھر ہاسپٹل کے اندر ہی تھا, وہاں سے فزیوتھراپی کے لیے جاتے تھے, باقی چیزیں ساتھ ساتھ باقی ٹریٹمنٹ اور پروسیس شروع ہو گیا. 94 میں میرا پہلا آپریشن ہوا, ہپ جوائنٹ ریپلیس کیا گیا میرا لیفٹ سائڈ کا, کہ مکمل طور پہ وہ ریپلیسمنٹ, اس میں جو ایک اوک بنا ہوتا ہے اور نیچے بال وغیرہ سارا یہ پورا چینج وہ کیا گیا تھا. پھر وہاں پر فزیوتھراپی اور باقی پروسیس ہو رہا تھا ساتھ ساتھ, کہ کوئی تقریباً 6-8 مہینے بعد 10 مہینے بعد دوسری سائڈ کا آپریشن کیا گیا. اچھا, میں اس دوران میں نا فزیوتھراپی کے لیے جاتا تھا, وہیں جو ہاسپٹل میں جو سہولت تھی ان کا اپنا ایک بہت زبردست قسم کا ایک سیٹ اپ تھا اسی باولپور میں نا, جو وکٹوریا ہاسپٹل تھا اس کا ایک اپنا بڑا زبردست قسم کا فزیوتھراپی کمپلیکس اسے کیا آپ کہہ سکتے ہیں, وہ موجود تھا. تو میں ڈیلی بیسس پہ وہاں فزیوتھراپی کے لیے بھی جاتا تھا, اپنی نیک کی جو میری وہ تھی مسائل تھے یا باقی جو مسئلے تھے اس کے لیے ڈیلی جاتا تھا. تو وہاں یہ ہوا کہ ایک سہارا کی کہانی ہے نا, وہیں پر وہ شروع ہو جاتی ہے. وہ یہ ہوا تھا کہ ایک بچہ تھا جس کو اس کے والد صاحب جو تھے یوں اٹھا کے لے آتے تھے, اس کی ٹانگیں افیکٹڈ تھیں, پولیو تو نہیں تھا. اچھا, میں خود بھی اپنی فزیوتھراپی کروا رہا تھا, مجھے بھی افاقہ ہو رہا تھا, چیزیں بہتر ہو رہی تھی, محسوس ہو رہی تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ کچھ 3-4-5 ماہ شاید اس دوران میں گزر گئے ہوں گے میرا. اچھا, وہ جو اترنا تھا نا وہ تقریباً 2-2.5 سال پہ محیط تھا. پھر اس کے بعد 2-2.5 سال میں نے وہیں گزارے اور وہیں سے پھر سارا ٹریٹمنٹ مکمل کر کے پھر واپس آیا تھا. میں ایک دن نا جی وہ میں انٹر ہو رہا تھا اور وہ بچے کو جو ہے نا لے کر اس کا والد نے اس طرح پکڑا ہوا اور وہ چل کے بچہ آ رہا تھا. فزیوتھراپی کی وجہ سے اس کو اتنا افاقہ ہوتا ہے کہ وہ چل کے آ رہا تھا. تو وہ لمحہ تھا جسے میں کہتا ہوں کہ وہ سہارا بننے کا وہ والا لمحہ تھا. میں نے ادھر ہی ارادہ کیا کہ جی میں ڈیرہ اسماعیل خان میں جا کے ایسا کوئی سیٹ اپ بناؤں گا, پہلے ٹھیک ہو جاؤں تو اس کے بعد میں خود جا کے ایسا سیٹ اپ بناؤں گا. خیر وہ ذہن میں ایک چیز بیٹھ گئی. پھر میں وہ جو ہمارے سینئر فزیوتھراپسٹ تھے بلوچ صاحب, ان کے ساتھ مشاورات, ادھر مشاورات ادھر مشاورات, بس وہ ایک ذہن میں ایک جسے ہوتا ہے نا کل بلانے لگی چیزیں. تو کچھ عرصے بعد جب میں واپس آیا یہاں پر ڈی خان میں, ہم نے کوشش کی کہ جی سرکاری سطح پہ ہاسپٹل کے اندر ایسی کوئی سہولت میسر آ جائے, کیونکہ ہمارا تو یہ سبجیکٹ ہی نہیں بنتا تھا, نہ ہم سائنس اسٹوڈنٹ تھے, نہ ہمیں اس قسم کی کوئی میڈیکل یا اس سائڈ پہ کوئی وہ تھی. یہاں پر پھر ہم نے کوشش کی, ہمارے ایک دوست ہیں ابھی DIG موٹر ویز ہیں عمران شاہ صاحب, ان کی انگلش بڑی اسٹرانگ ہوتی تھی, تو میں ان کو کہتا تھا کہ آپ انگلش میں لکھو, میں اردو میں لکھتا تھا, ہم اخبارات میں ادھر ادھر بھیجتے تھے. وہ آگاہی پھیلانے کے لیے لوگوں کو آگاہی بھی اور ریکویسٹ بھی ہوتی تھی اس کے اندر کہ اس کی ضرورت کوئی سینٹر ہو, ہاں ضرورت کے حوالے سے نا حکومتوں کو, جس طرح آپ اوپن لیٹر نہیں لکھتے ہیں اس قسم کی وہ تھی چیزیں تھیں نا جی, ایک چیز راغب کرنے دے کر آنے کی اس طرح کی فیسلٹیز یہاں پہ ہاں وہ اس طرح سے وہ سہولت ہو جائے. پھر یہاں پر ہماری جو لوکل لیڈرشپ تھی ان کے ساتھ بھی ہم ملے, کوئی پازیٹیو رسپانس ہمیں نہیں ملا, بلکہ وہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو شاید میں اب یہاں پر بیان نہ کروں تو زیادہ بہتر ہوگا, وہ اس لیے کہ وہ پھر متنازع ہو جاتی ہیں. مجھے بہت سارے لیڈرشپ کی طرف سے ایسے رسپانس ملے تھے کہ جو اگر اب بھی مجھے یاد ہیں, اور میں اگر ان کو دہرا دوں تو آپ لوگ کہیں گے کہ یہ ان کو لیڈر بنایا کس نے ہے ہمارے علاقے کا, یا کس نے ان کو مشر بنایا ہوا ہے. اتنی افسوسناک مایوسی کے حوالے سے مایوسی اس طرح سے نا جی, وہ پھر الٹا وہ کہتے تھے کہ یہاں تو اور بھی اس طرح لوگ ہیں, وہ عیدی پھر نہیں رہا ہے, فلاں پھر نہیں رہا ہے, اب اس کے پاس جاؤ نا یار, یہ کام ادھر کدھر لے کر آ گئے ہو, ہمارے پاس یہ ہمارا کام نہیں ہے, معذوروں کو ہم کیا کریں گے. اس طرح کی گفتگو نا, جیسے جو بڑی تکلیف دہ گفتگو جسے ہوتے ہیں نا, وہ اس قسم کی گفتگو بھی ہوئی کچھ لیڈرشپ کی طرف. خیر الٹیمیٹلی وہ شاید اللہ کو یہی منظور تھا, تو الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ جی 96 کے اسٹارٹ میں
کچھ ایسا ایک چیزیں ذہن میں آئیں اور کچھ دوستوں سے مشورے وغیرہ کرنے کے بعد یہ طے پایا کہ یہاں پر ایک تنظیم بنائی جائے، اور اسی تنظیم کے تحت یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ سہولت آ جائے، تو اس سہولت کو ہم خود ہی لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر ہم نے 96 میں تنظیم کے امور پہ کام شروع کیا، اس کو منظم شکل دینے کے بعد پھر ہم نے اس کا نام رکھا سہارا ایبریویٹڈ بھی ہے، وہ ایک ایبریویشن بھی ہے، سوشل الائنس فار ہیومن ایکٹیویشن ریہیبلیٹیشن اینڈ ایکسیسیبلٹی۔ یہ ہمارا جو ہے اسی کام سے ریلیٹڈ جو ہے وہ اس کو بھی ہم نے وہ ہے سہارا کا۔ یہ سہارا کے نام سے ہم نے تنظیم بنائی، اس کو پھر ہم نے رجسٹریشن کے لیے پروسیس میں ڈالا، رجسٹریشن ہو گئی۔ تو اس دوران میں پھر ہمیں پشاور کا ایک ادارہ ہے جس کا میں ذکر نہ کروں تو بہت بڑی بےایمانی ہوگی، ادارہ بحالی جسمانی معذوران سواتی گیٹ کے علاقے میں ہے۔ اچھا، ان کی ایک ہیڈ تھی جو بانی، اس کی چیئرمین پرسن تھی فرحت رحمان صاحبہ، ڈاکٹر فرحت رحمان صاحبہ، جو خود فزیوتھراپسٹ تھیں اور کافی سینئر تھیں، اور ان کا کام بھی یہی تھا کہ کمیونٹی بیسڈ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں بحالی کے حوالے سے، ادروائز تو لوگ وہ کرتے ہیں نا کلینک میں، کلینکل اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ جی کلینک میں بیٹھ کے اور آپ کے پاس مریض آیا اور آپ نے اس کو اٹینڈ کیا، اس سے آپ نے وہ جو پیسے لیے، اور وہ سارا ایک پروسیس ہوتا ہے۔ ان کا شوق یہ تھا کہ کمیونٹی کے اندر اس کام کو بڑھایا جائے۔ خوش قسمتی سے ہمیں پھر یہاں پر کچھ ہمارے دوست جس طرح یہاں پر موجود تھے، تو انہوں نے اخبارات میں ہمارے بارے میں لکھا، سب ایک تنظیم بن گئی ہے، یہ ہے ہو رہا ہے، ان کا یہ کام ہے، اس طرح جو ان کے آبجیکٹیوز ہیں وہ اجاگر کیا اس سہارا کو کہ یہ جو ہے اس مقصد کے لیے ہم جی ہاں اسی مقصد کے لیے وہ اس کے وہ جو موٹیو تھا اور یہ اس کے آبجیکٹیو تھے ان کو جو ہے اجاگر کیا گیا۔ اس میں پھر یہ ہوا کہ وہ ان تک یہ خبر پہنچی، انہوں نے پھر رابطہ ہمارے ساتھ کیا۔ اس رابطے کے بعد پھر یہ ہوا کہ یہاں پر ہم نے کچھ ابتدائی طور پہ ایک کیمپ کیا تھا یہاں پر کامرس کالج میں نا جی، جس کے اندر 272 پلس پیشنٹ آئے تھے پہلے کیمپ میں ہمارے پہ، پہلے کیمپ میں، جس سے اندازہ ہوا کہ جی ضرورت یہاں پر بہت موجود ہے۔ اور بہت اچھا زیادہ ہے۔ ضرورت کے حوالے سے یہ بھی تھا کہ ہم چونکہ جب ہم نے سٹارٹ لے لیا تھا، تنظیم بنا لی تھی، تھوڑا سا وہ جیسے میں نے آپ کو کہا نا سیاسی بیک گراؤنڈ بھی تھا اور کچھ سوشل ورک کا بھی ایک شوق شروع سے تھا، تو کچھ حرکتیں ہم نے اس وقت شروع کر دی۔ میں بڑا اہم کام جو میں نے کیا تھا وہ تقریباً 260 پلس لوگوں سے میں ملا تھا۔ میں نے باقاعدہ لسٹ بنائی تھی، جو اہم لوگ تھے ڈیرہ اسماعیل خان میں جو کچھ کردار ادا کر سکتے تھے اس تنظیم کو آگے بڑھانے کے لیے یا ہمارے مقاصد کو آگے بڑھانے میں۔ اس میں تعلیمی اداروں کے سربراہان بھی موجود تھے، اور بھی ایسے لوگ تھے، ویل وشر جو ہوتے ہیں، سوشل ورکر جو ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ تھے۔ ان سے پھر میں نے باقاعدہ ملاقات کی، ڈیلی میں 2-3 بندوں سے کوشش کرتا تھا کہ جی ملاقات کرو۔ اچھا میرے ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ جی آپ جتنا زیادہ چلو گے آپ اتنے جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اس وقت میں چلتا تھا بہت زیادہ نا جی، تو میں نے اپنے روٹ بنایا ہوتا تھا، وہ لسٹ بنا کے اس میں روٹ کہ آج اس کے پاس جانا ہے، وہ سارا وہ ملاقاتیں کرتے تھے وہ سارا۔ تو اس سے بھی بڑا ایک اچھا وہ ملا سہارا کو شروع میں کہ یہ لوگوں کو اعتماد ملا نا کہ ہم سے آ کے بات کی گئی ہے اور ہم سے پوچھا گیا یا ہمیں شامل کیا گیا ہے۔ اچھا بہت سارے ایسے مشورے آ جاتے تھے جنہوں نے ہمیں بڑا آگے فائدہ بھی دیا اس چیز کے حوالے سے۔ وہ سارا حرکت میں برکت ہوتی ہے، آپ نے حرکت کی اور برکت آتی ہاں بالکل ہم خیال لوگ ملتے گئے، بالکل ایسے ملتے گئے جی، وہ ایسے ہی ہوتا تھا۔ اور پھر وہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس میں پھر ہم نے یہ بھی کیا تھا کہ جی اسکولوں کے اندر نا جا کے بچے ہوتے تھے، اسمبلی میں جا کے ان کو اپنے مقاصد کے بارے میں بتاتے تھے اور ان سے یہ ریکویسٹ کرتے تھے کہ آپ کے ارد گرد اگر کوئی معذوری کے ساتھ بچہ بڑا یا کوئی ایسا جس کو آپ جانتے ہو، فیملی میں کوئی ہوتا ہے، کوئی اور ہوتا ہے، تو ان کو آپ لسٹنگ کریں ہمارے لیے۔ تو وہاں پر پھر ہم ہر اسکول میں نا وہ ٹیچر جو ان کے سوشل ورک کے یا اس قسم کے ہوتے تھے، کسی ایک کی ذمہ داری ہوتی تھی، فارمیٹ ان کے پاس پڑے ہوتے تھے، وہ بچے آ کے ان کو نام بتاتے تھے کہ جی ہمارے علاقے میں فلاں بندہ جو ہے اس کو فلاں معذوری ہے۔ ڈیٹا کلیکشن وہ بھی ہمارے ساتھ وہ ساتھ پروسیس ہم کرتے رہے تھے۔ وہ جب ہو گیا تھا تو پھر جب کیمپ کیا تو کیمپ میں اس کا ہمیں پتہ چلا کہ جی کیمپ کے اندر اس وقت کے ڈی سی صاحب تھے خالد پرویز تنولی صاحب، وہ اس میں تشریف لائے، ان کو بڑا اچھا لگا، وہ سارا بہت ہی اچھا لگا، ایک منظم ایکٹیویٹی تھی اور اس کے اندر ہمارے والنٹیئرز جو تھے بڑے بھرپور انداز میں انہوں نے حصہ لیا تھا، بہت ہی بھرپور انداز میں۔ وہ جو ٹیم پشاور سے آئی تھی وہ بڑے کوالیفائڈ لوگ تھے، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کو دیکھا بھی صحیح اور سارے دن میں انہوں نے پیشنٹ کو کیا۔ اور ڈی سی صاحب نے ویری سیکنڈ ڈے جو ہے نا مجھے پھر بلوایا اپنے پاس آفس میں کہ بھی آپ آ جائیں نا، ان کے پی اے کا فون آیا۔ میں جب گیا تو انہوں نے
اس وقت پھر وہ سارے ہمارے جو لی خان کے مشر تھے، سیاسی مشران جو تھے نا جی، جی جی اس وقت کے ایم پی اے ایم این اے اور اس قسم کے، وہ کسی کوئی میٹنگ تھی یا جو بھی تھا وہ آئے ہوئے تھے، تو مجھے وہ بھی بیٹھے تھے اور آپ کو بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے نا جی، جی تو جی مجھے جو ٹائم دیا گیا تھا تو میں اس ٹائم پہ پہنچ گیا، تو مجھے جو باہر وہ ان کے نائب قاصد جو وہ اٹینڈنٹ کھڑے ہوتے، انہوں نے کہا کہ جی ڈی سی صاحب ابھی مصروف ہے، سیاسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میٹنگ تو ختم ہو گئی ہے مگر یہ ہے کہ ابھی چونکہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا یار یہ میرا چٹ دے دو ان کو یہ پتہ چل جائے کہ میں اپنے ٹائم پہ یہاں پر پہنچ چکا ہوں، پھر جس وقت وہ فارغ ہوں گے میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو جیسے ہی چٹ اندر گیا تو وہ فوراً انہوں نے کہا کہ جی صاحب بلا رہے ہیں آپ۔ جیسے میں اندر گیا تو وہ ڈی سی صاحب اٹھ کے خود آئے، ملے اور میں بڑا جسے والہانہ جسے کہتے ہیں نا جی استقبال کیا میرا، اور پھر ان سب کو کہا کہ ان کو آپ جانتے ہوں گے تو بہت بڑا کام کا بیڑے انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، تو آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور اس طرح وہ بس وہ ایک سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ ویسے وہ لوگ ہوئے میں نے اور ایم پی اے اس وقت کے جس کو آپ نے یہ فریاد پہنچائی تھی کہ آپ لوگ یہ کام کریں، انہوں نے مختلف اس طرح کے جملے کہے تھے، ہاں وہ اس چیز میں سنجیدہ نہیں تھے، بالکل نہیں تھے، ان کو بھی وہاں پہ فیل ہوا ہوگا بالکل کہ ہوا یہ نا وہ جی، بندہ ہے جو ہمارے لیے ریکویسٹ کر رہا تھا، اب اس نے خود سٹارٹ لیا۔ وہ سٹارٹ لے لیا، اور پھر وہ ڈی سی صاحب نے جو میرے لیے وہ وہاں پر وہ کیا نا جی، تو اس کے لیے ان کے لیے پھر وہ مزید وہ ایک امبیرسنگ میرے خیال میں سچویشن بن گئی تھی شاید ان کے بالکل لیے نا، بالکل۔ خیر انہوں نے بڑا اپنی طرف سے اپنے تئیں جو بھی تھا وہ بھی جی اس کے ٹھیک ہے بعد پھر فارمیلٹی وہ کی ہوگی کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ وہ ایسے کریں ایسے اور ہم ایسے آپ کو ایسے support ایسے کریں۔ ہے، پھر وہ شانہ بشانہ ہوئے بھی تھے بعد میں نا، اچھا مزے جب کی آپ نے کام شروع کیا پھر وہ کام شروع کیا، اور پھر وہ جب ہونا شروع ہو گئے تو پھر وہ شانہ بشانہ وقتاً فوقتاً ہوتے مجبوری رہتے بن تھے گئی جی ہاں، تھی، کندھا دے لیتے تھے ہمارے، پھر تو مجبوری بن ہاں گئی پھر وہ ان کیونکہ کی ایک وہ کام بن جو گئے، اس کے ڈسٹرکٹ میں اتنے بڑے لیول ہاں پہ ہو رہا ہے، بالکل بالکل پھر اس میں ظاہری بات ہے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے تو وہ اس میں عمل دخل کریں گے۔ بالکل ان کو وہ پھر وہ ڈی سی صاحب نے اسی موقع پہ مجھے کہا کہ جی آپ فوراً دوسرا کیمپ رکھیں اسی قسم کا، اور اس کے سارے جتنے بھی اخراجات اور جتنی بھی ضروریات ہوں گے نا وہ ہم آپ کو دیں گے، تو ہم نے پھر دوسرا کیمپ 1-1.5 ماہ بعد دوسرا کیمپ رکھا، اس کی ایڈورٹیزمنٹ کی گئی، ٹاؤن ہال میں وہ کیمپ رکھا گیا تھا۔ اچھا اس میں مزے کی بات یہ تھی کہ ڈی سی صاحب تو تھے، اس میں پھر کمشنر صاحب تھے یہاں پر سید مظہر علی شاہ صاحب، وہ ان دنوں میں وہ کمشنر بن کے آ گئے تھے، تو وہ تو بہت بڑے خود سوشل ورکر تھے، تو وہ بھی تشریف لے، تو وہ تو ایک پھر ان کے لیے تو بڑا ایک وہ تھا ہمارا جو رضاکار تھا وہ بڑا تھا جذبے میں کھڑا ہوا تھا کہ جی گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو سپورٹ مل رہی تھی، اچھا لوگ، اور آپ یقین کرو مزہ آ رہا تھا، وہ جو ایونٹ تھے نا جی یہ ہوتا تھا کہ جی ہمیں آپ یقین کریں کئی بار لوگ اس طرح کرتے تھے کہ یہ جو لیمو ہوتا ہے نا جی، لیمو کی پوری ریڑھی جو ہوتی ہے وہ جو ریڑھی وہ خرید لیتے تھے، وہ ہمیں دے دیتے تھے، اچھا چینی 5-6 کلو 10 کلو چینی آ جاتی تھی، پھر برف کہ جی یہ جو مریض آئیں گے ان کے لیے ہماری طرف سے یہ بن جائے نا جی، کوئی اپنا حصہ ڈال رہے تھے، اپنا حصہ ڈال رہے تھے نا جی، ہاں وہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا نا جی، جب کوئی پلاؤ کی دیگ بنا کے بھیج رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ ایک یہاں پر ہے پاکستان ڈیکوریشن سینٹر، ان کے حاجی صاحب اللہ مغفرت فرمائے، ان کے حاجی امان اللہ صاحب، وہ ہمارا پہلا جو کیمپ ہوا تھا نا جی اس میں کامرس کالج میں، جی جی اس میں وہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کے دیکھا نا سارا، اس کو سائڈ پہ مجھے بلایا، اس طرح کہتے ہیں کہ عامر صاحب آج کے بعد نا آپ کو ڈیکوریشن کا یہ جس طرح چیئرز ہیں یا ٹینٹ اور یہ جتنے بھی ضرورت ہوگا نا ہماری طرف سے وہ فری ہے۔ یہ ٹرسٹ لیول ہے کہ وہ یہ 97 کی میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، 97 میں وہ کیمپ ہوا تھا، اور آج تک ان کے بچے بھی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے، آج تک سہارا کا چھوٹے سے چھوٹا ایونٹ ہے، بڑے سے بڑا ایونٹ ہے، وہ چیزیں ہمیں فری میں وہ دے رہے ہیں بچے بھی آج۔ تو یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس آپ قسم لوگوں کی کا ہاں ٹرسٹ جو ہے وہ لوگوں کا ایک ٹرسٹ تھا، اور بڑا اچھا وہ رہا۔ کتنی ایکٹیویٹیز کی سہارا نے، کیونکہ آپ ایک پروسیس سے گزرے، جی آپ نے خود اس چیز کو دیکھا اور ایک درد سے گزرے، تکلیف سے گزرے، اس کے بعد ایک خواب آپ نے دیکھا کہ میں یہ شروع کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب آپ اس طرح ایفرٹس کرتے ہیں، جب اس کو پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بہت وہ ایک سیٹسفیکشن، جی بالکل جو سیٹسفیکشن ہے اس کو میں فیل کرتی ہوں کہ کتنا اچھا آپ کو بالکل ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد کیا مشکلات پیش آئی اس کام میں؟ کیونکہ جب بھی آپ کام کرتے ہیں ظاہر بات ہے جہاں اچھے لوگ ملتے ہیں، اچھے ہم خیال لوگ ملتے ہیں، وہاں پر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو لیگ پولنگ کرتے ہیں، مشکلات کریٹ کرتے ہیں، اس حوالے سے بھی آپ بتائیں۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پتہ نہیں میرے بہت سارے دوستوں کو، میرے بہت سارے لوگوں کو اس بارے میں علم ہے یا نہیں ہے، یا ہے بہت سارے دوستوں کو جو قریبی دوست ہیں، میں ایک بڑا عجیب سی کے ساتھ بندہ بن چکا ہوں اب نا، جب کوئی مشکل آتی ہے تو اس کو بھی میں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کوئی مشکل سمجھتا ہوں کہ جی اللہ کی طرف سے آئی اور یہ ٹل جائے گی، ایک وقت آئے گا یہ ٹل جائے گی، اور جو آسانی ہوتی ہے اس کو بھی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے سمجھتے ہیں کہ یہ آسانی ہے اور اللہ اس کو قائم رکھے، اس آسانی کو قائم رکھے، ٹھیک ہے جی۔ تو جب آپ اس طرح سے نا آپ ٹرسٹ کرتے ہو اللہ کی ذات پہ، میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک واقعہ بتاؤں، یہ جو ہم سے سہارا سینٹر جو تھا یہ ہمیں 2099 کے اینڈ
میں اس وقت کے ڈی سی صاحب تھے طارق جمیل صاحب ان کا نام تھا. انہوں نے ہمارے ایک ایکٹیویٹی میں تشریف لائے, وہ وہاں پر جو ہمارا سینٹر تھا پہلے گڑھی سے دوزئی میں, وہاں پر تشریف لائے. تو انہوں نے بھی اسی طرح سے کیا. دوسرے تیسرے دن مجھے بلا لیا اور مجھے کہا کہ جی بڑے اچھی زبردست ایکٹیویٹی تھی, مجھے بڑا اچھا لگا, ان ریئل سینس یہاں پر کام بھی ہو رہا ہے. وہ پشاور سے جو ہماری ٹیم تھی نا وہ آتی رہتی تھی منتھلی بیسس پہ, تو کیمپ ہوتے تھے ہمارے. ایک تھوڑا سا مسئلہ مجھے لگا ہے کہ جگہ آپ کے پاس تھوڑی ہے. تو میں نے کہا جی جتنے وسائل ہیں ہمارے پاس, جتنے وہ ہیں تو اس کے اندر رہتے ہوئے یہ اسی میں ہم وہ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا میں اس پہ کچھ کرتا ہوں. تو پھر انہوں نے خود تلاش شروع کر دی اور وہ کر کے وہ ہمارے پاس کہیں کہیں وہ لیٹر اور وہ پڑے ہوئے ہیں چیزیں جس میں وہ کاپی ہمیں بھی ہوتی تھی ساتھ میں. تو یہ جو ابھی واسا کا دفتر ہے نا جی, یہ والی بلڈنگ جو تھی یہ ہمیں انہوں نے الاٹ کی تھی, لیز پہ دی تھی. منیمم جو لیز کہ وہ ہوتی ہے نا جی کاسٹ, اس پہ ہمیں لیز پر دی تھی. اچھا اس سے پھر ہمارے کام کو بہت بڑا بوسٹ ملا, کیونکہ پہلے ہم کام کر رہے تھے فزیوتھراپی کی سہولیات ہمارے پاس موجود تھیں, ایک آرتھو اپلائنسز ورکشاپ تھی جس کے اندر ہم مختلف اعضاء وغیرہ بناتے تھے, وہ موجود تھی. ہم پھر چاہتے تھے کہ جی ان کی ایجوکیشن کے لیے بھی کام کریں اور باقی چیزوں کے لیے بھی. جو ریبلیٹیشن کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے نا جی پرسن ود ڈسیبلٹی کی, اس کا تو سب پہ کام کرنا چاہتے تھے. وہ جگہ کی کمی تھی. تو جب یہاں پر ہم آئے تو پھر یہاں پر اسپیس زیادہ تھی, تو یہاں پر پھر ہم نے وہ فزیوتھراپی اور باقی جتنے بھی چیزیں چل رہی تھی آلریڈی ان کو تو ایز اٹ از چلنے دیا, بلکہ ان کو امپروو کیا گیا. اس میں پھر وہ مین پاور بھی مزید اور مشینری اکوپمنٹ بھی اور باقی چیزیں بھی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک ووکیشنل ٹریننگ سینٹر شروع کیا. ٹھیک ہے, معذوروں کے لیے, معذوری کے ساتھ جو بچیاں تھیں یا خواتین تھیں ان کے لیے ہم نے ایک ووکیشنل ٹریننگ سینٹر جو فلی ایکسیسیبل تھا اور اس کے اندر وہ ہم نے شروع کیا. اچھا پھر کچھ عرصے بعد ہم نے بچوں کے لیے, ایسے بچے جو نارمل اسکولوں میں نہیں جا سکتے تھے, ان کے لیے اسکولنگ ہم نے شروع کی. تو اسی طرح سے اس کو بتدریج اپنے کام کو بڑھایا اور اس کو ایک ہم نے بڑا ایک فل فلیج ایک ریبلیٹیشن سینٹر جس طرح ہوتے ہیں نا جی, اس میں اویئرنیس کے لیے ہمارا جو ایک سیکشن تھا جو لوگوں میں آگاہی پیدا کرتا تھا اور اس قسم کے کمیونٹی موبلائزیشن اور اس پہ کام کرتا تھا, وہ اس کے اندر شامل ہوا. باقی چیزیں اس طرح شامل ہوئی اس کے اندر. اس میں یہ ہوا کہ تقریباً وہ 20 سال وہ شاید ہمارے پاس وہ عمارت رہی, 20 سال اس سے بھی زیادہ ہمارے پاس رہی وہ عمارت. ایک سٹیج ایسی آئی کہ اس وقت یہاں پر وہ ضلعی نظامت کا جو نظام پہلے آیا تھا نا جی, تو اس میں یہ ہوا تھا کہ دوبارہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا. اس روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے میں کچھ 6-7 ماہ کے لیے سسٹم سے آؤٹ ہو گیا نا جی, پشاور میں ایڈمٹ ہو گیا اور وہاں پر پھر ٹریٹمنٹ اور باقی چیزیں چل رہی تھی. اس دوران میں یہ ہوا کہ سہارا جو یہاں پر سینٹر چل رہا تھا اس میں خلاص آ گیا تھا. مین چیزیں میں خود سنبھالتا تھا, آپ سائڈ پہ ٹیم صاحب وہ سائڈ پہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر بہت ساری چیزیں ابتر ہو گئیں, خراب ہو گئیں, ان میں بگاڑ آ گیا. اچھا اسی میں پھر وہ جو لیز ہم لیز کے پیسے جو ہم جمع کرواتے ہوتے تھے منتھلی, وہ بھی بیچ میں رہ گئیں اور اس قسم کی چیزیں کچھ ایسا ہوا نا جی. تو ہمیں جب واپس میں آیا تو ایک باقی چیزوں کے باقی مسائل کے ساتھ ساتھ وہ ایک نوٹس بھی ملا کہ جی آپ کے ذمہ اتنے پیسے لیز کے اور یہ بنتے ہیں. تو وہ جو میجر لطیف اللہ صاحب تھے اللہ بخشے, وہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے اور ویل وشر تھے اور بڑا اچھا ہمارے سپورٹ کرتے تھے ہمیں نا جی. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا لالا جی یہ تو اتنے پیسے آ گئے ہیں تو میں تو نہیں دے سکتا, اپنی طرف سے آپ دے دیں یا معاف کر دیں نا. لازم تھی ریکویسٹ آپ نے ریکویسٹ اس طرح کی, بلکہ میری عیادت کے لیے آئے تو اس وقت ہم نے پھر یہ وہ بات کی نا. انہوں نے کہا جی آپ دیکھ کیوں رہے ہو, یہ وہ جس طرح ہوتا ہے. تو پھر انہوں نے ایک پروسیس کر کے اسمبلی سے قرارداد پاس کی ہوگی, بلڈنگ وہ ڈونیٹ کر دی تھی اسی کام کے لیے. اچھا اس کے بعد ہمیں NOC دے دیا گیا کہ جی آپ اس کے اندر جو ہے مزید کنسٹرکشن اور چیزیں وہ ہم نے کر لی. پھر ایک سٹیج آئی کہ ہم سے وہ بلڈنگ زبردستی کھینچ لی گئی. بات میں وہیں پر لے کر رہوں گا جہاں پر آپ نے مشکلات کی بات کی تھی. جی 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 بالکل, اور مشکلوں کی بات کی تو اور میں نے اس کا ایک جواب بھی آپ کو دیا تھا. تو جب سے یہ سارا پروسیس ہوا, عدالت میں گئے, عدالت سے ہمیں ریلیف یہ وہ ہوتے رہا, آخر میں جو ہے وہ بلڈنگ ہم سے لے لی گئی. اور اچانک جس طرح ہوتا ہے سنڈے والے دن اس طرح وہ کر کے پولیس ریٹ ہو گئی, سارا وہ پورا سیٹ اپ ختم کر دیا گیا, ختم ہو گئی. تو میں پھر جب رات کو ساری ادھر سے چیزیں موٹی موٹی نمٹا کے جب رات کو گئے, کھانا وانا ہلکا پھلکا کھایا, نماز پڑھی اپنی اور سو گئے. تو صبح جب اٹھا تو میری مسز مجھے کہتی ہیں کہ شکر ہے. مجھے کہا شکر ہے. میں نے کہا شکر کس بات کا کر رہی ہو؟ تو کہتی ہے کہ آپ رات سکون سے سوئے ہو نا. مجھے یہ بڑی فکر تھی کہ آپ کو شاید نیند نہیں آئے گی, آپ کے ساتھ تو بہت بڑا وہ واقعہ ہو گیا ہے, آپ کی ساری محنت تو ساری. میں نے کہا ہاں یہ تو ہو گیا ہے, مگر نیند کا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ میرا کوئی کاروبار نہیں تھا وہ کہ مجھے اس کی فکر ہوتی ہے. میں ایک کام کر رہا تھا لوگوں کی بہتری کے لیے, اچھائی کے لیے ایک کوشش کر رہا تھا, اور اپنی طرف سے بہت حد تک کامیاب بھی ہو چکے تھے. بہت سارے لوگ اس سے بینیفٹ بھی لے رہے تھے, ہزاروں لاکھوں لوگ اس سے بینیفٹ لے چکے ہیں. اگر آپ کو گنوائے نا جی اس طرح ایکٹیویٹیز, اچھا خاصا اس میں وہ بنتا ہے. تو ہو گیا. میں نے کہا کیا ہے
پھر ہم کوشش کریں گے، ہم کوشش کرتے رہیں گے. مشکلیں پارٹ آف دا لائف ہیں. اسٹیٹس ہے سارا آرگنائزیشن؟ اب یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی عمارت جو ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی تھی، اسی کے متبادل کے طور پہ اس کے اندر ہم فزیوتھراپی کی سہولیات دے رہے ہیں، اور ریفرل سروسز ہماری ایک وہ سرگرمی ہے جس کے اندر ہم یہ ہے کہ جو نیشنل لیول پہ یا پروونشل یا جہاں جہاں پر ادارے ہیں ڈسیبلٹی ریلیٹڈ، وہاں ہم ریفر کرتے ہیں پیشنٹ کو ضرورت کے مطابق. اس کے علاوہ مخیر حضرات کے تعاون سے ویل چیئر، ٹرائسیکل وغیرہ یہ پرووائڈ کرتے ہیں. اور ابھی جو ہم اس وقت جو ایک کوشش کر رہے ہیں، بلکہ 3 مختلف پروجیکٹس پہ کام ہم نے کیا ہوا ہے، اور وہ انشاءاللہ جلدی وہ جو ہے امپلیمنٹ ہوں گے. جیسے ان کو 2-3-4 ماہ کا پیریڈ شاید لگے گا اس کے اندر، کیونکہ پروسیس اتنا ہی ہو جاتا ہے. تو 2-3 ایکٹیویٹیز ہم نے پلان کی ہے کہ جس کے اندر ان کی اکنامک امپاورمنٹ جو ہے اس حوالے سے کام کیا جائے، ان کو مختلف حوالوں سے ٹریننگ دی جائے. تو وہ اپرچونیٹیز پہ ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور وہ جلدی وہ اس پہ جب وہ ہو جائے گا تو پھر لگ بھگ میرے حساب سے جو ہے پہلے فیز میں ہم 150 سے 200 کے قریب نوجوانوں کو، میل فیمیل جو ڈسیبلٹی کے ساتھ ہیں، ان کو ہم ٹریننگز وغیرہ مختلف شعبہ جات میں. 1-2 ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو لانگ ٹرم ہیں، اس میں پھر یہ ہوگا کہ جی وہ پھر مستقل بیسس پہ وہ چلتی رہیں گی انشاءاللہ نا. اس میں گورنمنٹ یونیورسٹی کو بھی ہم نے انوالو کیا ہوا ہے. گورنمنٹ یونیورسٹی کے 2-3 ادارے ہیں، ان کے ساتھ مل کے ہم نے ایک انیشیٹو، نیوٹیک ادارہ ہے ان کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں. باقی چپ ہے، چپ آرگنائزیشن ہے، اس کے ساتھ مل کے ایک ایکٹیویٹی ہے. تو یہ اس وقت یہ چل رہا ہے سارا. کیا جو ہے آپ کا مزید مستقبل میں آپ کے کیا گولز ہیں؟ آپ سہارا کو کس لیول پہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ حکومتی سطح پہ آپ کے کیا مطالبات ہیں؟ اس حوالے سے بھی. تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ یہ آپ کے پرسنل لائف کے حوالے سے ہوگا، تو آپ پھر سہارا کو لے بیٹھی ہیں. تو سہارا کو لیں گے تو پھر تو میں جو ہے نا، اس کے ساتھ سہارا جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ کنیکٹ ہے. نہیں سہارا تو ایسے ہے نا کہ میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں. ایک زمانہ تھا جب میرے پاس کوئی 3-4-5 پروجیکٹس چل رہے تھے، ایکٹیویٹیز اپنے سہارا کی ہوتی تھیں، اس کے علاوہ پروجیکٹ چل رہے تھے. تو صبح سے لے کر شام تک ہم مصروف، اور بلکہ سردیوں میں 12-1 بجے گھر جا رہا ہوتا تھا. اس طرح سے بھی صورتحال ہوتی تھی، اور صبح 7 بجے وہاں سے نکل آتے تھے. اور تو گھر میں بچوں سے، بیٹا تھا اس وقت میرا، تو ملاقات ہی نہیں ہو سکتی تھی بچوں سے. وہ سوئے ہوتے تھے، میں جب جاتا تھا اس وقت بھی سوئے ہوتے تھے. ایک دن میری مسز بیٹے کو لے کر آ گئی، تو میں بڑا پریشان نا. تو میں نے کہا خیر ہے کیا، کیوں لے کر خیر ہے کیوں آئی ہے نا؟ کہتے یہ رو رہا تھا کہ بابا کو بڑے دن ہو گئے دیکھا نہیں ہے. وہ سو جاتا تھا جب آپ گھر جاتے تھے، تو پھر ظاہری بات ہے وہ ترجیح جو تھی وہ سہارا ہماری پہلی ترجیح ہے. کہ جب آپ کام کوئی کرتے ہو تو وہ آپ کے پھر وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ آپ کے بچے کی طرح اس کو آپ کو پالنا پڑتا ہے. بالکل، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ کو امانت کرتے ہو ہے. لوگ آپ، ہاں اس میں آپ کو قربانی دینی پڑے گی، اپنے بچوں کی، اپنی پرسنل لائف جو ہے، آپ اس میں بہت ساری چیزیں، سوشل لائف آپ کی ختم ہو جائے گی. بہت سی چیزیں ہیں، کیونکہ بہت بڑا کام ہے. اور اچھا، میں اب جس طرح آپ نے وہ بات کی سہارا سینٹر کا ڈاؤن فال ہوا، پھر اس کے بعد اور مسئلے مسائل اس طرح ہوتے رہے. یہ چیزیں بندہ تھک بھی جاتا ہے کہ یار میں اس حد تک لے گیا تھا چیز کو، پھر یہ پیچھے چلی گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تھوڑی سی مایوسی ایک آدھ بار ایسے ہوئے کہ جس طرح ہوتا ہے نا بندہ کہ یار بس چھوڑو، کیا کرو کیا کریں، وہ ٹھیک ہے کافی ہے اتنا، جتنی کوشش کر سکتے تھے کر لیا. تو اب اگر نہیں ہے تو پھر لوگوں کو یا ہمارے ارباب اقتدار یا اختیار جو ہے ان کو وہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے چھوڑ دیتے ہیں. مگر آپ یقین کرو جیسے میں سہارا پہ آ جاتا تھا نا، کوئی معذور آ گیا ہے، اچھا ایون ہم ان کو کوئی صرف مثلا کسی دفتر کا رستہ بھی بتا دیتے تھے، یا ایک چٹ بنا کر دے دیتے تھے نا کہ یار آپ فلاں جگہ چلے جاؤ یا فلاں بندے سے مل لو یہ آپ کا. تو پھر وہ ہوتا تھا کہ نہیں یار کم از کم ہم یہ تو کر رہے ہیں نا. اگر ہم یہاں سے چلے گئے، ہم یہاں سے آؤٹ ہو گئے، تو ان کو تو یہ ڈائریکشن دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، ان کو تو یہ رستہ بتانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. تو یہ سوچ کے پھر بیٹھ جاتے تھے کہ نہیں بھیا ہمارا کام ابھی ہے، ہم نے کرنا ہے، اور بھی ہے ضرورت ہے کہ اب تو کچھ اور ایکٹیویٹیز بھی ساتھ میں شامل کر لی ہے نا جی. شجرکاری بھی شروع کر دی ہے، ماشاءاللہ اس کی تو بہت ضرورت نہیں ہے. یہ بھی ایک سلسلہ شروع کر دی ہے. وہ بھی اس طرح اپنے بچوں کی طرح لگنا شروع ہو گئے ہیں. پودے جو ہیں وہ اپنے بچوں کی طرح لگنا شروع ہو گئے. اس میں میرے جب یہ شجرکاری ہم نے 1-2 سال پہلے شروع کی تھی، اور اس پہ تو چونکہ کوارڈینیشن کا کام میرے ذمہ تھا، اداروں کے ساتھ رابطے اور یہ وہ، پھر اس میں کارسپانڈنس جو ہوتی ہے وہ سارا کچھ میرا بیٹا مجھے کہتا ہے کہ بابا اتنے سال آپ نے وہ جو ہے نا ڈسیبلٹی اور ڈسیبل لوگوں کے لیے وہ کیے ہیں، اب یہ شجرکاری شروع ہو گئے ہیں، تو کیا چکر ہے نا آپ ہمارے لیے کب وقت ہوگا آپ کے پاس. اچھا، تو میں نے اس کو گلا کیا، میں نے اس کو کہا یار یہ ہمارا علاقہ جو ہے نا اس کے کچھ قرض ہے، ہمارے شہر کے ہمارے اوپر قرض ہے نا. تو وہ کہتا ہے کتنا قرض آپ نے لیا ہوا ہے اس شہر سے. بچوں کے وہ سوالات بڑے معصوم وہ سوال ہوتے ہیں نا جی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو ایک بلیسڈ پرسن سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی میرے اوپر بہت بڑی رحمت ہے، اور اس کا بہت شکر ہے کہ ان سارے حالات سے گزار کے مجھے ایسا بنا دیا، اور سہارا یا سارا بن گئے. وہ اپنے پروفیسر
اشفاق احمد صاحب ایک بات کرتے تھے جب اپنا پروگرام ختم کرتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے نا۔ اچھا میں اس وقت اس کو آمین کہہ دیتا تھا، جس طرح وہ سن رہا ہوتا تھا نا آمین کہہ دیتا تھا۔ جب یہ سہارا اور یہ سارے سلسلے شروع کیے نا جی، تو اب جا کے آپ یقین کرو سمجھ آئیے وہ کتنی بڑی دعا تھی وہ والی، کہ آپ لوگوں کے لیے تھوڑی کوشش تو کرو، ٹھیک ہے آپ نا، دوسروں کے لیے آسانیاں بنائیں گے آسانیاں تو کریں آپ کی ذات کے لیے خود آسانی پیدا آسانیاں ہوگی۔ پیدا ہوتی، بالکل ایسے ایسے۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے آخر میں ڈی آئی خان کے لوگوں کو یا پورے پاکستان کے لوگوں کو؟ پاکستان اور ڈی خان کے لوگوں سے یہی کہوں گا کہ اپنے ملک سے، اپنے وطن سے، اپنی دھرتی سے، اپنی مٹی سے پیار کرو، کیونکہ نفرتیں بہت ہو چکی ہیں، نفرتیں ہم اتنی پھیلا چکے ہیں، شاید اب ہمارے لیے زندگی اور سانس لینا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ خدا را محبتیں بانٹو، خوشیاں بانٹو، کیونکہ جب ہم خوشیاں اور محبتیں بانٹیں گے اس کے رپلائی میں ہمیں بھی خوشی ملے گی یا محبت ملے گی، تو یہی ہم نے بانٹنا ہے۔ اور یہ اگر ہم بانٹیں گے تو یہ ہم اس طرح کہتے رہتے ہیں کہ جی یورپ اتنا وہ اور فلاں، یہ ملک بڑا خوبصورت ہے، اس ملک سے محبت کرو، اس دھرتی سے محبت کرو، اس مٹی سے محبت کرو، اپنے آپ سے محبت کرو، اپنے لوگوں سے محبت کرو۔ بہت اچھا اور پیارا پیغام آپ نے دیا، بہت شکریہ، ہم نے آپ کا قیمتی ٹائم لیا، آپ ویلکم آئے جی، بہت یہاں۔ شکریہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان کے معروف سماجی کارکن، معروف شخصیت عامر سہیل سدوزئی صاحب، جو سہارا کے بانی ہیں۔ ان کی زندگی کی مشکلات اور اس کی اسٹرگل، اس کی ایفرٹس، اس کی زبانی آپ لوگوں نے ساری باتیں سنی کہ کن مراحل سے گزرے ہیں اور پھر بھی کتنے اللہ کی شکر گزار ہیں اور کتنا اپنے ملک اور اس وطن اور اس مٹی سے محبت رکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ یقیناً اس کی باتیں جو ہے وہ ہم سب کے لیے موٹیویشن ہے، انسپائریشن ہے یہ ہمارے لیے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگلے پوسٹ کاسٹ میں کسی دوسرے معزز مہمان کے ساتھ ہم آپ کو خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔